अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में जो है अ, उम्रे के बारे में जो है गाइडेंस देंगे और थोड़ा सा इसमें रहनुमाई बताएंगे आप लोगों को कि उम्रा किस तरह से किया जाए, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। और इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उम्रे पे जाना चाहते हैं या गए हैं पहले, लेकिन ये कि रिसेंटली इन पिछले कुछ अरसे में काफ़ी सारी चेंजेस आ गई हैं इन अ सेंस के तरीक़ेकार में, जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने लागू किया है वहाँ पे। और ये कि जो इंतज़ामिया, जो मैनेजमेंट अपने हिसाब से वहाँ पे चीज़ें करती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए चीज़ें। मकसद ये है कि गाइडेंस दें ताकि आप ज़हनी तौर पे तैयार हों, उसके हिसाब से अपना उम्रे को प्लान करें। तो इंशाल्लाह मकसद ये है कि आपके लिए आसानियाँ मुहैया की जाएँ ताकि जब आप अपने सफ़र पर हों तो उस वक़्त आपको जो है कोई सरप्राइज़ ना मिले और चीज़ें आपके लिए एक्सपेक्टेड हों। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो उम्रा है, आपको पता है कि इस्लाम का एक बहुत ही खूबसूरत जो पिलग्रिमेज बोलेंगे इसमें, और इसमें कि ये बहुत ही अल्लाह ने इसकी जो है हदीसों में भी इसकी बयान आया है, अल्लाह ने के और रसूल ने ताकीद फरमाई है। और तो हमारे खाली उम्रे का नाम ये नहीं कि हम कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ जो है तरीके से चलत-फिरत कर रहे हैं, वो तो एक है ही अमल, लेकिन उसके साथ-साथ असल चीज़ ये है कि हम रूहानी तौर पे, जज़्बाती तौर पे अटैच हो, हमारी रूह जो है वो भी साथ में एंगेज हो और हम इसकी अहमियत को समझ रहे हों कि ये हमारे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया है और हमारे गुनाहों की बख़्शिश का ज़रिया है और ये हमारे रब के हुज़ूर पेश होने का एक ज़रिया है, और हमारा जिस्म के साथ-साथ हमारी रूह भी उसके साथ अटैच हो इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें हम इंशाल्लाह गाइड करेंगे आपसे जो उम्रे में जो मेन स्टेप्स आते हैं, जो तरीक़ेकार है उसका। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये वीडियो उम्रे के तरीक़ेकार को तो करेगी आपको गाइड, लेकिन ये उम्रे के जो अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लेना है, आपको होटल में ठहरना है और वो दूसरे अरेंजमेंट्स हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। इस फोकस मोर ऑन द उम्रे का तरीक़ेकार पे। तो अगर आपको इसके सिलसिले में गाइडेंस चाहिए कि उम्रे का अरेंजमेंट कैसे करने हैं, वीज़ा कैसे लेना है, अगर मैं खुद से अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो होटल कैसे होगा, और मुझे मोबाइल सिम कैसे यूज़ करनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, उसके लिए मेरी अलग वीडियो है। वो मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आप, तो वो तफ़सीलात उस पे बयान करता है, वो सारी चीज़ें उसमें कैप्चर्ड हैं। तो आज हम इस वीडियो में खाली फ़ोकस करेंगे उम्रे के जो तरीक़ेकार है, जो उम्रे करने के लिए लाज़मी होता है जब हम वीज़ा वगैरह और अपने ट्रैवल अरेंजमेंट के साथ रेडी होते हैं और उम्रा करने जा रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमारा वीज़ा आ गया है और अब हम सफ़र के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले काम ये होता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अब कंडीशन लगा दी है, पहले नहीं थी ऐसा, कि अब आपको उम्रे का परमिट लेना है। ठीक है ना? उम्रे के लिए भी परमिट लेना है और मदीना जाएँगे तो उसके लिए भी परमिट लेना है। तो वो उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दी है, उसमें आपको हर किसी को, हर ज़ायर को ज़रूरी है कि वो परमिट ले उसके लिए। तो परमिट ऑब्टेन करना ज़रूरी है। तो ये एक नई चीज़ है, जो लोग पिछले 4-5 साल में गए हैं उनको तो आइडिया होगा, लेकिन जो उससे पहले गए हैं शायद उनके लिए ये चीज़ नई हो। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को समझें कि आपके पास मोबाइल में वो एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं है आपके पास, तो आपके साथ जो सफ़र में रहनुमाई कर रहे हैं, आपके ट्रैवल एजेंट्स वगैरह या आपके साथ जो भी गाइड हैं, वो आपको इस सिलसिले में रहनुमाई दें, वो बताएँ कि उनके फ़ोन पे या तो आप परमिट कर लें। एंड ऑफ द डे हर आदमी के लिए परमिट का होना ज़रूरी है। परमिट लेना कैसे है? तो उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन बना दी है सऊदी गवर्नमेंट ने। एप्लीकेशन का नाम है नुसुक। नुसुक जो है ये ऐप है और उसका ये लोगो कुछ इस तरह का उनका आपको नज़र आता है अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं। तो अपने फ़ोन पे जो भी आपका फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल का आईओएस फ़ोन है, उसमें आप ऐप स्टोर पे जाएँ और गूगल प्ले स्टोर पे जाएँ और जाके ये जो है नुसुक की ऐप ये डाउनलोड कर लें। सबसे पहला काम तो ये करें। ठीक है ना? इसको डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद जो आपको दूसरा काम ये करना होगा कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इसको स्लाइड इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। स्लाइड का भी लिंक दे दूँगा डाउनलोड करने का। तो उसमें ये हाइपरलिंक्स हैं बेसिकली डाउनलोड करने के, तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे।
جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اس کے بعد جب یہ ایپ انسٹال ہو جائے گی تو آپ اس کو اس میں اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیں. اس میں اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے بیسیکلی وہ آپ سے بیسک انفارمیشن پوچھتا ہے. آپ کا نام کیا ہے, ای میل کیا ہے, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, فون نمبر کیا ہے, پاسپورٹ نمبر سب سے امپورٹنٹ چیز. میرے خیال ہے پاسپورٹ نمبر ہے, اور اگر ویزا نمبر ہے آپ کے پاس تو وہ انٹر کر دیں اس میں. تو یہ سب بہت ضروری ہے. تو یہ سب کر لیں گے تو آپ کی ایپ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب پرمٹ بک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو پہلا کام ہے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کر کے اس میں اکاؤنٹ کریٹ کر لیں. اب دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جب ہم نے اکاؤنٹ کریٹ کر لیا ہے, اب ہمیں ٹائم سیٹ کرنا ہے کہ بھائی پرمٹ بک کریں. تو پرمٹ جو بک ہوتا ہے کسی خاص دن کا, کسی خاص تاریخ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمرے کی. آپ جب مکے جائیں گے انشاءاللہ عمرے کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو پرمٹ بک کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس دن لینڈ کر رہے ہیں اور کس دن آپ کا عمرے کا پلان ہے. کیونکہ نارملی جو اپلیکیشن ہے وہ 2 گھنٹے کی سلاٹ الاٹ کرتی ہے جب آپ پرمٹ بک کرتے ہیں, کیونکہ ایکسپیکٹڈ یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے میں عمرہ ہو جائے گا. آل دو زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ خالی انٹر ہونے کے لیے ہوتا ہے. وہ سلاٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی وہ سلاٹ کے اندر آپ انٹر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. ایک دفعہ انٹر ہو جاتے ہیں 2 گھنٹے لگتے ہیں 4 گھنٹے لگتے ہیں, وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن سلاٹ میں آپ کو 2 گھنٹے دکھائے گا وہ ایپ کے اندر, تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مکہ میں جو ہے بہت رش ہوتا ہے مدینے کے مقابلے میں. ظاہر سی بات ہے عمرہ ایک ہر کوئی کرنے آ رہا ہوتا ہے عمرہ, اور عمرے کے لیے سب کو جو ہے وہ مسجد حرام میں اور خانہ کعبہ کے قریب ہی ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ جو ہے رش بہت ہوتا ہے. اور وہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ وہاں پہ تھوڑی سی سختی کی کمی ہے, مطلب کہ اس معاملے میں ایپ کو چیک کرنے کے معاملات میں. میرے معاملے میں تو انفیکٹ ایپ چیک ہی نہیں ہوئی تھی, ایپ چیک ہی نہیں کی تھی انہوں نے, لیکن چیک کر سکتے ہیں. تو بہت سارے معاملات میں ایسے میں نے لکھا ہے کہ وہ اسٹاف جو ہوتا ہے, جو حرم کا اسٹاف ہے, وہ آپ کو ایپ چیک کر بھی سکتا ہے, لیکن بعض اوقات رش ہوتا ہے تو نہیں چیک کرتے ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ احرام میں آ رہا ہے. مرد اگر احرام میں ہے, عورتوں کو تو خیر احرام سے پہچاننا مشکل ہے, لیکن مرد کیونکہ احرام میں ہوتے ہیں نظر آ جاتے ہیں تو ان کو ویسے ہی الاؤ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ ایپ کے اندر جو ہے ڈیٹ, جس ڈیٹ تاریخ کو آپ عمرہ کرنے چاہ رہے ہیں, نارملی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا جہاں سے بھی آپ جاتے ہیں, عموماً ارادہ یہی ہوتا ہے کہ جس دن ہم فلائٹ سے لینڈ کیے ہیں ہوٹل میں چیک ان کریں اور سب سے پہلے عمرہ کرنے چلے جائیں. تو اس حساب سے آپ اپنا دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے ٹائم کیا ہوگا اور ڈیٹ کیا ہوگی. اپروکسیمیٹلی یہ لگا لیں اندازے سے ٹائم, کوئی ایگزیکٹ ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ نے سوچا کہ یار رات کو 8 بج جائیں گے مجھے, تو آپ جو ہے رات کو 8 بجے سے 10 بجے کا لے لیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جائے کوئی چیلنج نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ چیک کریں یا نہ کریں, اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس اپنا پرمٹ ہونا چاہیے. کیونکہ رولز اینڈ پالیسیز بنائے گئے ہیں تو وہ چیزوں کو اسموتھ کرنے کے لیے, اسٹریم لائن کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. آج چیک نہیں کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کل سے چیک کرنا شروع کر دیں. اس لیے میک شیور کہ آپ ہمیشہ پرمٹ کے ساتھ ہی جائیں. دوسری چیز جو ہے مدینہ منورہ جب ہم جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو ہے آپ کو روضہ کے نام سے پرمٹ لگتا ہے. جب پرمٹ میں جاتے ہیں تو روضہ کی بکنگ ہوتی ہے. روضہ جو ہے بیسیکلی ہم لوگ روضہ رسول سمجھتے ہیں اس کو, جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے لوگ آتے ہیں, لیکن بیسیکلی روضہ رسول کی بکنگ نہیں ہے, یہ ریاض الجنہ کی بکنگ ہے بیسیکلی. اس کو تھوڑا فرق سمجھ لیں کہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے یہی اس کی بکنگ ہے کہ اس میں آپ کتنے ٹائم کے لیے جا سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ زیارت کے لیے, سلام پیش کرنے کے لیے کوئی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ویسے ہی مختلف اوقات میں کھلا ہوا ہوتا ہے. آپ جائیے اور اپنے ہر نماز کے بعد تقریباً لوگ جاتے ہیں. تو اس کو فرق سمجھیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ روضہ سے مراد روضہ رسول ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ حاضری کے لیے ہے. نہیں, یہ ہے ریاض الجنہ میں. ریاض الجنہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے, اور اس میں نماز پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے قریب ہی ہے. تو اس کے لیے پرمٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں رش بہت ہوتا ہے. پرانے زمانے میں یہاں پہ لوگ بہت دھکم پیر ہوتی تھی, لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہوتے تھے, اتنی جگہ کا مسئلہ ہوتا تھا. اسٹاف کے لیے, ان کے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا تھا. اب اس پرمٹ کی مدد سے سعودی گورنمنٹ نے اس طرح کنٹرول کیا ہے کہ جب آپ پرمٹ بک کریں گے اور جس ٹائم کے لیے آپ اپنے بک کریں گے, جو سلاٹ آپ کو دی گئی ہے اس میں آپ بک کریں گے, اور اس سلاٹ میں بک کرنے کا اس ٹائم پہ جائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے ایک لمیٹڈ لوگ ہی ایک سلاٹ میں وہ الاؤ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ پرمٹ الاؤ نہیں کرتا. تو رش ایک لمیٹڈ ہوتا ہے, اتنا ہی رش ہوتا ہے جتنا وہ روضہ میں کیپیسٹی ہے. تو اسے یہ ضروری ہے کہ روضہ رسول کا آپ پرمٹ بک کریں اس حساب سے. اور یہاں پہ تھوڑا سا میں نے نوٹ کیا اپنے لاسٹ ٹرپ میں
کہ جو میں ابھی گیا تھا کچھ 1 ڈیڑھ مہینے پہلے، تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے بہت سختی ہے روزہ رسول پہ، یہ بہت اسٹرکٹلی چیک کر رہے ہوتے ہیں گیٹس پہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے مکے میں اتنی سختی نہیں تھی، لیکن مدینے میں بہت سختی ہے. یہ چیک کرتے ہیں، نہ ٹائم سے پہلے الاؤ کرتے ہیں آپ کو، نہ ٹائم سے بعد الاؤ کرتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہو، اگر 10-15 منٹ کا تو شاید کر دیں گے، لیکن اگر آپ 2-3 گھنٹے لیٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ مشکل کر دیں گے آپ کی. یہ کہیں گے دوبارہ پرمٹ لے کے. اور ایک میں نے چیز اور دیکھی کہ ایک دفعہ پرمٹ آپ کا مس ہو جائے تو وہ آپ کو بک بھی نہیں کرنے دیتا، میرے خیال میں 3-4 ہفتوں کے لیے. تو یہ بڑا ٹریکی ہے، تو اس میں بڑا کیئرفل رہیں. اپنے مدینے میں جب آپ کے جس ذہن بنائیں گے جس وقت آپ جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کنوینئنس کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ اگر لیڈیز ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بیمار ہیں، تو ان سے حساب سے خیال کریں کہ جس وقت آپ آرام سے پہنچ سکیں اس ٹائم پہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہاں پہ اگر آپ نے سلاٹ مس کر دی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ریاض الجنہ میں دوبارہ داخل ہونا. اس چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. مدینے میں آپ کو بکنگ پرمٹ کو ذرا کیئرفلی رہنا ہے کہ بہت ہی ٹائم سلاٹ وہ لیں جس میں آپ کو کنوینئنٹلی پہنچ سکیں. اور یہ جب آپ جس گیٹ سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ چیک کرتے ہیں اور یہ ٹائم دیکھتے ہیں آپ کی، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ اور ٹائم میچ کر رہی ہیں. تھوڑا بہت آگے پیچھے شاید الاؤ کر دیتے ہو، میں بھی 15 منٹ لیٹ ہو گیا تھا، لیکن ان جنرل جو ہے وہ زیادہ لیٹ الاؤ نہیں کرتے ہیں. وہ میرے سامنے کچھ لوگ آئے تھے جو کافی لیٹ ہو گئے تھے، میرے خیال میں کسی وجہ سے وہ 1-2 گھنٹے لیٹ ہو گئے تھے، تو وہ ان کو منع کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے واپس جاؤ. تو خیر مقصد کہنے کا یہی ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں آپ کو علم میں لائی جائیں جو آپ کے لیے وہاں پہ مشکلات سے بچا سکیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایپ جب کھولتے ہیں تو یہ ایپ جو ہے بیسیکلی اس کے لیے موبائل ڈاٹا چاہیے ہوتا ہے بیسیکلی آپ کا، کیونکہ یہ اسی وقت کنیکٹ کر کے اگر آپ نے بک کر لیا گھر میں اور بعد میں جب ہوٹل میں بک کر لیا، گھر میں بک کر لیا، پاکستان سے بک کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے 1-2 ہفتے پہلے بک کر سکتے ہیں آپ. لیکن اس دن جب آپ پہنچیں گے اور وہاں پہ پرمٹ دکھانا ہوگا تو جب آپ کھولیں گے ایپ کو تو یہ موبائل ڈاٹا اس کو چاہیے ہوتا ہے. اور موبائل ڈاٹا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ مسئلہ کر سکتا ہے. اس کا حل میرے خیال میں یہ ہے جو میں نے پڑھا بھی، اور جو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اپنے پرمٹ کا. جب آپ مکے یا مدینہ کے دونوں پرمٹ ہوں گے آپ کے پاس تو آپ ان کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں اور اسکرین شاٹ دکھا دیں ان کو خالی یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپلیکیشن پہ بکنگ ہے کہ نہیں اس ٹائم کی. تو اس طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ موبائل ڈاٹا نہیں بھی ہو تو یہ آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، دوسری چیز یہ تو آپ کا ہو گیا کہ آپ نے جو ہے انشاءاللہ پہنچ گئے اور آپ نے پرمٹ بھی بک کر لی ہے. اب آپ کو عمرہ اسٹارٹ کرنا ہے تو طریقہ کار اس کا کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں. تو عمرہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو نام ہے کل 4 چیزوں کا. کہ آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے، آپ نے جو ہے طواف کرنا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، آپ نے صحیح کرنی ہوتی ہے صفا مروہ کی، اور آپ نے حلق یا قصر کرانا ہوتا ہے. تو یہ 4 چیزوں کا نام جو ہے آسان الفاظ میں عمرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہے موٹے موٹے 4 عمل جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے سلف ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے تھوڑی سی تفصیلات اور بھی بتائی ہیں جو مستحب ہیں اور اچھی باتیں ہیں جو فالو کرنی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا امر تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف کر لیں، پاکیزہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. اب کس طرح پاک کریں؟ پاک کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے جسم کی ایکسٹیریئر یعنی کہ جو آپ کا بیرونی جو ہے جسم جو ہے اس میں آپ کی کوئی گندگی لگی ہے، یا آپ اپنے آپ کو جو ہے جسم کے غیر ضروری بال ہیں وہ آپ صاف کر لیں. اپنا جو اپنی مونچھیں وغیرہ کترنی ہے، آپ کو ناخن کاٹنے ہیں، ایکسٹرا ہیئرس آن دا باڈی، یہ سب چیزیں آپ کر لیں. شاور لے لیں، نہیں تو وضو کر لیں. جس دن آپ کا عمرے کا ارادہ ہو یا آپ کی فلائٹ سے اگر آپ جا رہے ہیں تو پہلے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے کر لیں. اگر ہوٹل سے جا رہے ہیں تو ہوٹل میں جا کے کر لیں. اگر لوگ مقامی لوگ آتے ہیں تو وہ تو وہیں سے کر لیتے ہیں. لیکن ہم لوگ زیادہ تر باہر سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے دور سے آ رہے ہیں اور ہمارا پروگرام عمرہ کرنے کا ہے تو ہمیں نارملی بہتر یہ ہوتا ہے کہ میقات میں جانے سے پہلے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اگر آپ کر لیں، وضو وغیرہ کر لیں، غسل کر لیں. غسل کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. اور جو ہے غیر ضروری اپنی جسم کی جو ہے بال وغیرہ صاف کر لیں، اپنے جسم کی صفائی کر لیں، عمرے کی نیت کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انٹیریئر یعنی اندرونی طور پہ ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی جو ہے بخشش طلب کرنے جا رہا ہوں. تو دونوں کام ہونا چاہیے، بیرونی طور پہ بھی صفائی اور اندر سے بھی ہماری جو ہے وہ تطہیر کا عمل ہونا چاہیے.
دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے غسل کر لیا، اپنا جسم وغیرہ صاف کر لیا، اب آپ نے احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ احرام جو ہے وہ 2 چادروں کا نام ہے مردوں کے لیے، 2 جو کہتے ہیں انسٹچ بغیر سلی ہوئی چادریں ہونی چاہیے، اور وومن جو ہیں عورتوں کے لیے وہ کوئی بھی جو ان کا نارمل ڈریس ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ آپ کی باڈی کے جو اسلام میں جو طریقہ کار بتایا گیا عورتوں کی باڈی جو ہے جس طرح چھپی ہوئی ہونی چاہیے، جو اس کے لیے جو لباس ہے ہمیں معلوم ہے تو وہی ہم لباس پہنیں گے، کوئی خاص نہیں ہے۔ مردوں کے لیے خاص ہے کہ 2 شیٹس ہیں جو نارملی عام لباس میں ہمارے نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں احرام کے طور پہ وہ 2 چادریں پہننی ہوتی ہیں۔ پاؤں میں جو ہے وہ مردوں کے لیے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہوائی چپل پہن لیں، سلیپر پہن لیں، یا کوئی بھی ایسی چیز پہن لیں جس سے جو ہے ہمارا پاؤں تھوڑا سا کھلا بھی رہے۔ اس میں بہتر یہ بتاتے ہیں جو سلف ہیں کہ آپ کی پاؤں کی ہڈی جو ہے وہ تھوڑی سی نظر آئے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نارملی سلیپرز یا چپل یا ہوائی چپل وغیرہ جو پہنی جاتی ہے اس میں عموماً اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کا پاؤں پورا کور نہیں ہوتا ہے، تو اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے کچھ حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں جس میں ہڈی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بس اہم چیز یہ ہے کہ فل شوز نہ پہنیں۔ عورتوں کے لیے کوئی پابندی ایسی نہیں ہے، عورتیں جو ہے وہ اپنا کلوز ٹو بھی پہن سکتی ہیں، جوتے وغیرہ بھی پہن سکتی ہیں، شوز وغیرہ اسپورٹ شوز پہنتی ہیں، وہ صحیح ہے۔ اور جو ہے چاہیں تو اگر سینڈل وغیرہ کوئی اوپن ٹو کی کسی وجہ سے پہننا ہے کہ اس میں آپ کے پاؤں وغیرہ کے جو ہے ناخن وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے کبھی کچھ، تو آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں سینڈل وغیرہ بھی، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے موزے وغیرہ نہیں پہن سکتے جب پاؤں میں پہنیں گے، تو آپ کو جو ہے میک شیور کہ آپ کا پاؤں ننگے پیر ہی ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے ایسی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ نے جو ہے اپنا نہا لیے، غسل کر لیا، آپ نے نیت کر لی اپنے دل میں، اور اپنا جو ہے اپنا غسل وغیرہ کر لیا، نیت ابھی نہیں کیا آپ نے، لیکن یہ کہ غسل وغیرہ کر لیا، جسم صاف کر لیا آپ نے، پہن لیا احرام وغیرہ، اس کے بعد کیا کریں؟ نارملی مستحب طریقہ یہ کہ 2 نفل پڑھ لیں آپ رکعت نا، اور اس کے بعد اپنا نیت کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اس نیت سے کہ میں جو ہوں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، تو اس سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں بس، اور اس کے بعد عمرے کی نیت کر لیں، اور جب نیت کر لیں تو اس کے بعد تلبیہ کہنا شروع کرتے ہیں۔ تلبیہ ہم پڑھیں گے، آگے دیکھیں گے اگلی سلائیڈ میں کیا ہے۔ اور یہ جو اہم چیز یہ ہے کہ جو نیت والا کام ہے نا، کہ جو ہمیں عمرے کی انٹینشن کرنی ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ میقات میں جانے سے پہلے کریں۔ میقات وہ مقام ہے جو مکے میں انٹری کے لیے جو کچھ باؤنڈری لائنز کر دی گئی ہیں، جس میں داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ کو عمرے یا حج کی نیت کر لینی ہوتی ہے۔ اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو میقات جو ہے ہر ملک کے لیے الگ ہے، وہ جہاز جہاں سے آتا ہے آپ کا یا جس جگہ سے آپ آ رہے ہیں، 5-6 مقامات ہیں ان کے، میرے خیال ہے 5 مقامات جو مجھے یاد آ رہا ہے، تو میقات کے 5 مقامات ہیں۔ تو نارملی اس کے لیے سیف طریقہ سب سے آسان یہ ہے کہ جب آپ جہاز وغیرہ میں بیٹھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی نیت کر لیں آپ۔ ویسے اگر جو ایئر لائنز ہوتی ہیں، سعودی ایئر لائن ہیں یا مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز ہوتی ہیں، ایمریٹس وغیرہ، ایون ٹی آئی اے میں بھی اور اتحاد میں بھی، وہ نارملی جو پیسنجر جا رہے ہوتے ہیں جدہ کی طرف، تو وہ بتا دیتے ہیں، اس میں جہاز میں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ 10 منٹ بعد میقات آنے والا ہے یا آدھے گھنٹے بعد میقات آنے والا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس وقت نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت ساری ایئر لائن دوسری ہوتی ہیں جو اس کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ تو سیف سائڈ کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے ہی اپنا نیت کر لیں، لیکن نیت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیت کرنے کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ ہم کیا ہے پابندیاں وہ دیکھیں گے آگے، لیکن تو اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ میقات سے تھوڑا پہلے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ایئر لائن ایسی ہے جو میقات اناؤنس کر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کس وقت میقات پہ گزریں گے، پھر تو یہ صحیح ہے آپ وہاں جا کے نیت کریں، تاکہ آپ گھر سے احرام پہن کے نکل جائیں، لیکن جو نیت والا کام ہے وہ آپ میقات کے قریب جا کے کریں۔ اس سے جو آئے گا کہ میقات کے آنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے آپ کے اوپر احرام کی، احرام کی چادریں تو آپ نے پہنی ہوئی، لیکن احرام کی پابندیاں آپ پہ لازم نہیں ہوں گی۔ تو یہ چیز ہے، تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آخری چیز ہے کہ وہ یہی ہے کہ پرفارمنس، یعنی عمرہ جا کے اس کو عمرے کے طریقہ کار یا اسٹیپس کو پرفارم کیے جائیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ طواف کریں گے ہم، اور جو 7 چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے، اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، اور زمزم مل جائے تو وہ پی لیتے ہیں، اس کے بعد صحیح کرتے ہیں، صفا مروہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، اس کے بعد آخر میں ہم اپنے بال کٹواتے ہیں، یا تو اس کو پورے گنجے ہو جائیں یا پھر قصر کر لیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بال کروا لیں۔ تو یہ سارے اسٹیپس ہیں آپ کے، 4 اسٹیپ آپ دیکھ لیں۔ پہلے تو تیاری پکڑنی ہے آپ نے، جسمانی طور پہ صفائی کرنی ہے، پھر آپ نے احرام کے جو لباس ہے وہ پہننا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے،
اس سب کرنے کے بعد آپ ریڈی ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے اب آپ خانہ کعبہ میں جا کے اپنے عمرے کے اسٹیپس کریں. تو ہم آگے جو مزید سلائڈ رہیں گی اس میں ہم تھوڑی تفصیل اور دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا تفصیلات ہیں مزید. سب سے پہلے احرام کی تفصیلات سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو احرام جیسے ہم نے کہا کہ مرد کے لیے جو ہے وہ دو انسٹیچ، سب سے اہم چیز انسٹیچ ہے، بغیر سلی ہوئی. ٹھیک ہے نا. وائٹ کلوز ضروری نہیں ہے، یہاں وائٹ لکھا ہوا ہے لیکن وائٹ ضروری نہیں ہے. احرام کی چادر کا رنگ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی یہ مسٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس خالی وائٹ ہی ہو. لیکن یہ ہے کہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ بھی تھا وائٹ سفید جو تھا، تو وہ اور ایک اچھا بھی لگتا ہے، ڈیسنٹ، خوبصورت، گریسفل لگتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی کے پاس اگر سفید چادریں نہیں ہیں اور کسی اور کلر کی چادریں ہیں تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہم لوگ حج پہ گئے تھے، ہمارے ساتھ جو ہے مفتی صاحب تھے، تو ماشاءاللہ بہت صاحب علم آدمی تھے، اور تو انہوں نے جو ہے وہ دوسری احرام پہنا تھا تھوڑا سا، ان کی وائٹ کے ساتھ ریڈ اسٹرپس بھی تھی، اس کے بعد لائنیں بھی تھیں. تو ماشاءاللہ صاحب علم تھے، ان کو پتا تھا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس سے ہمیں بھی آگاہی ملی کہ وائٹ کوئی ضروری نہیں ہے. سب سے اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ مردوں کے لیے تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی بھی اسلامک ڈریس جو ہوتا ہے جس کو آپ کی باڈی کور ہو رہی ہو، اور تو وہ صحیح ہے. احرام میں دوسری چیز جو ہوتی ہے، احرام میں آپ کا چہرہ کور نہیں ہونا چاہیے. بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. چہرہ کور نہ، مردوں کے لیے تو چہرہ پورا ہی کھلا ہوا ہو. عورتوں کے لیے بھی ہے کہ چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، لیکن بعض اوقات ہمارے یہاں انڈیا پاکستان وغیرہ میں جو ہے بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ حجاب کرتی ہیں، چہرہ پہ نقاب لیتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے چہرے پہ ٹچ نہ ہو رہا ہو. تو بہت سارے لوگوں نے اس کا طریقہ کار اس طرح سے نکالا ہے کہ وہ ایک کیپ سی آتی ہے، وہ کیپ لگاتے ہیں، اس کے آگے حجاب لے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ ظاہر بات ہے، علماء نے اس کی گنجائش دی ہے. لیکن یہ کہ کچھ خواتین اگر چاہیں کہ عمرے کے درمیان جو ہے اپنے چہرے پہ حجاب نہ لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ عمرے میں ایسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو بھی نظریہ ہے، اگر آپ نقاب مستقل لیتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ لیں، تو پھر آپ اس کیپ کے ساتھ جو کہ آگے کپڑا اور حجاب آپ کا آ جاتا ہے، تو آپ کے منہ پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے. اہم چیز یہ کہ منہ پہ کپڑا ٹچ نہ ہو، اور ہاتھ بھی آپ کے جو ہے وہ انکورڈ ہوں. تو احرام کے بارے میں یہ چیز ہے، بس تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. کوئی ایسی عورتوں کے لیے احرام میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. مردوں کے لیے تھوڑی سی نئی چیز ہوتی ہیں، جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں احرام کی چادروں میں ان کے لباس کے طور پہ پہننا جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اور انشاءاللہ اسی میں جو ہے وہ ثواب ہے کہ اللہ کے حکم کو پوری اپنی کوشش کے مطابق جو ہے پورا کرنے کی کوشش کریں. غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ سے اپنے علم کے حساب سے جو ہے کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو. جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں جانے سے پہلے وہ حاصل کریں. کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں، اور ساتھ میں کسی مفتی عالم سے بھی مشورہ کر لیں کہ کوئی دم وغیرہ لازم ہوتا ہے کسی سچویشن میں تو وہ دم دے دیں. اور انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے، ارادے کو دیکھ رہا ہے. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے اندر سچائی کتنی ہے، خلوص کتنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ آسان کرے گا، کیسے مشکل نہیں ہے. احرام کے معاملے میں کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اور میں نے کہا تھا احرام میں کچھ پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں. تو یہ طرح دیکھ لی جائے کہ احرام جب ہم پہن لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں، پہننے سے زیادہ اہم چیز نیت ہے. جب دل سے ہم نے نیت کر لی تو اس کے بعد کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ کہ ہم اپنے ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا. اور کوئی بال وغیرہ اپنے نہیں کاٹ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے کھینچ کے بال وغیرہ اکھاڑ سکتے ہیں، نہ جو ہے قینچی سے کاٹ سکتے ہیں، نہ کسی اور طرح سے کاٹ سکتے ہیں. ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے. عطر وغیرہ، پرفیوم وغیرہ جب احرام کی نیت کر لی تو پھر آپ نہیں لگا سکتے. نیت کرنے سے پہلے لگا سکتے ہیں. اگر آپ نے احرام کی نیت نہیں کی اور غسل کیا عمرے کے لیے، اس سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دا مومنٹ ہم نے نیت کر لی اس کے بعد ہم یہ نیت کرنے کے بعد عطر وغیرہ، پرفیوم، خوشبو نہیں لگا سکتے. اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ میں آنا جس میں شہوت کا اندیشہ ہو، وہ بالکل نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے نا. تو یہ خطرناک چیز ہے، اس میں دم لازم ہو جائے گا. اور اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں اپنا فیس کور نہ کریں. میں نے کہا ہمارے علماء نے کچھ گنجائش دی ہے اس میں، لیکن دیکھ لیں، ہر آدمی اپنے فیت کے حساب سے، اپنا نظریے کے حساب سے دیکھ لے. گنجائش یہ ہے کہ فیس کور نہ بھی ہو تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹچ کپڑے نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا مرد جو ہے. عورتوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مرد نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے نا. اپنا سر کور نہیں کر سکتے آپ،
اپنا فیس کور نہیں کر سکتے ہیں. اس کی گنجائش احتیاط کرنی چاہیے. عمرے میں تو خیر شارٹ پیریڈ ہوتا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. حج میں عموماً آپ کو زیادہ دن کے لیے آرام باندھنا ہوتا ہے تو اس میں یہ بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے چہرے پہ کور نہ ہو جائے, یہ آپ کے سر کور نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز ہے شکار وغیرہ نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے نا, کسی بھی قسم کا شکار نہیں کر سکتے, کسی جانور کو نہیں مار سکتے, کسی جانور کو تنگ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو ممنوع ہیں احرام کی حالت میں. یعنی احرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو چیزیں نارمل ہم دنوں میں کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نارمل دنوں میں کر سکتے ہیں, کوئی ان کی ممانعت نہیں ہے, لیکن احرام کی صورت میں یہ ممنوع ہو جاتی ہے, حرام ہو جاتی ہے. اچھا ایک چیز اس میں چھوٹی سی یہ ہے کہ اگر آپ ناخن کاٹنا تو ویسے منع ہے, بال کاٹنا ہی منع ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ کا ناخن ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے, ٹکرا کے کسی چیز سے کچھ ہو گیا ہے, تو اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں. یہ علماء نے اس کی گنجائش دی ہے انشاءاللہ. واللہ علم اللہ اس میں آپ کو آسانی کرے گا. ایسا کوئی سچویشن پیش نہ ہے, لیکن آ جائے تو یہ تو ایک مجبوری کی حالت میں, اس میں آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا, اس میں آپ نے آپ کا جو ہے وہ شعور کا دخل نہیں تھا, لاشعوری طور پہ کوئی چیز ہو گئی ہے. انشاءاللہ اللہ اس میں آسانی کرے گا. کچھ چیزیں جو کہ ممنوع نہیں ہیں, مطلب الاؤڈ ہیں, اس میں آپ سینڈل پہن سکتے ہیں, میں نے کہا جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سینڈل پہن سکتے ہیں اپنے, اور چھتری وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. گرمی بہت ہو جاتی ہے بعض اوقات تو سر پہ چھتری ہاتھ سے رکھ سکتے ہیں, تھوڑا ڈسٹینس سے, بالکل ٹچ نہ کرے آپ کے سر پہ یا جسم پہ, چھتری لے سکتے ہیں. اور جو ہے اپنا گھڑی وغیرہ پہن سکتے ہیں. ویسٹ یعنی وہ ویسٹ بیگ یعنی بیلٹ ہوتی ہے, وہ بیلٹ پہن سکتے ہیں, کیونکہ مردوں کے لیے چادر, دو چادریں جو ہیں وہ یوز ٹو نہیں ہوتے ہیں. ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ کے جو لوگ ہیں, وہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ تو بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ یوز ٹو ہوتے ہیں گھر میں تیبند وغیرہ باندھنے کے, دھوتی باندھنے کے, ان کے لیے چادر باندھتے ہیں تو وہ تیبند دھوتی کی طرح ہی ہوتا ہے, ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو شہروں میں رہنے کے عادی ہیں, ان کے لیے تیبند دھوتی باندھنا کامن پریکٹس نہیں ہوتی ہے, اور اس کے لیے الاؤڈ ہے کہ آپ بیلٹ لگا لیں اپنے نیچے, جو جسم پہ جو آپ کی دو چادریں ہوتی ہیں, ایک اوپر جسم پہ ایک نیچے جسم پہ, جو نیچے جسم پہ چادر ہے اس میں آپ جو ہے بیلٹ لگا لیں تاکہ اس کے نیچے گرنے کا خطرہ نہیں رہے گا. تو یہ الاؤڈ ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ جو ہے ہمیں مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتا, ایک اللہ کا حکم ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو شرم و حیا کا معاملہ ہے اسلام تو اس میں بہت زیادہ خیال کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس میں سکون سے بیلٹ باندھ دیجیے. کوئی بیلٹ ضروری نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو خاص بیلٹیں آتی ہیں عمرے احرام کی, وہ تو بیلٹیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ آپ اس میں اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ, پیسے وغیرہ رکھ سکیں. کچھ بھی نہیں ہے تو گھر میں جو آپ پینٹوں میں بیلٹ لگاتے ہیں وہ بھی لگا کے چلے جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی اتنے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے پاس والی بیلٹ نہیں ہے عمرے احرام, عمرے حج والی, جو بھی بیلٹ ہے آپ لگا لیں, ٹھیک ہے نا. احرام کے حالات میں شاور بھی لے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کبھی کبھی جسم میں گندگی لگ جاتی ہے, معاملہ حج میں زیادہ پیش آتا ہے. جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو کئی دن کا ہوتا ہے, بعض اوقات جسم میں گندگی بھی لگ جاتی ہے. عمرے عموماً کم ہوتا ہے, لیکن ضرورت پڑ جائے آپ کو شاور لینے کی تو آپ آرام سے شاور لے لیں. چادر آپ دھو کے بھی پہن سکتے ہیں, چادر میں گندگی لگ جائے آپ کے, اس چادر کے جو احرام کی چادر کو دھو کے پہن سکتے ہیں, اور آپ جو ہے چادر بدل بھی سکتے ہیں اگر دوسری چادر ہے آپ کے پاس. تو یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں, اور شاور کی ضرورت ہے شاور بھی لے سکتے ہیں. گلاسز ہیں, رنگز ہیں, واچز ہیں. نارملی لوگ جو ہے گھڑی پہن لیتے ہیں ٹائم کی وجہ سے, آج کل اس کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے, موبائل فون سب کے پاس ہی ہوتے ہیں, تو گھڑی پہننے کی ایسے ضرورت نہیں ہے. میرے حساب سے تو آپ کے پاس جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں کم ہوں وہ آپ کے لیے آسان رہتا ہے عمرے اور حج میں, کیونکہ جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. گلاسز رکھ رہے ہیں, واچز رکھ رہے ہیں, رنگ رکھ رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ کوشش کرے نہ رکھیں. اگر پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے, اللہ نے الاؤ کیا ہے, علماء نے اس میں اجازت دی ہے. بینڈیج, کوئی زخم آ گیا, چوٹ لگ گئی, بینڈیج لگائی ہوئی, تو وہ بھی الاؤڈ ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس میں آسان کرے گا. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ انٹینشن, جو نیت ہے, نیت کے لیے کچھ دعائیں لکھ دی ہیں علماء نے, اس میں لکھی ہوئی ہیں. یہ دعائیں آپ دیکھ لیں سامنے, ٹھیک ہے نا. اللہم انی ارید العمرہ, سب سے آسان دعا یہ پڑھ لیں. اور لبیک اللہم عمرہ, یہ بھی کچھ جگہ پہ لکھی ہوئی آتی ہے, تو یہ لمبی دعا جو ہے یہ بھی ہے, اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبل اللہ منی, یہ بھی صحیح ہے. اور اینڈ آف دا ڈے یہ دعائیں تو زبانی طور پہ کہنے کے لیے اچھا ہے, لیکن اصل چیز دل کا ارادہ ہے. اسلام میں جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تو اگر آپ میں ان میں سے کوئی دو نہ بھی بولے, لیکن آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں عمرہ کرنا اسٹارٹ کر رہا ہوں, تو عربک دعا یا اردو میں دعا نہ بھی بولی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ اس کو قبول کرے گا. خالی دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اب عمرہ شروع کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. عربی دعائیں یا مستحب دعائیں یا مسنون دعائیں جو بتائی گئی ہیں وہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. نہیں پڑھیں تو کم سے کم دل میں اس کو اپنا ارادے کو مضبوط کر لیں گے, یہ کام میں شروع کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھنی ہوتی ہے. تلبیہ جو ہے یہ ایک بہت ہی مستحب عمل ہے, اور جب سے آپ نیت کریں اس وقت سے لے کر جب تک آپ عمرہ اسٹارٹ کرنا شروع نہ کر دیں,
عمرہ شروع کرنے سے پہلے پہلے تک یہ کہتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا چاہیے، مستقل پڑھنا چاہیے، بآواز بلند پڑھنا چاہیے، نہیں تو دل میں پڑھیں، زبان سے پڑھیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے بآواز بلند پڑھیں، تھک جائیں تو رک جائیں، تھوڑی بار دوبارہ پڑھ لیں۔ اگر آپ مجمع میں آپ کو لگے گا کہ مجمع میں دوسرے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات سفر میں ہوتے ہیں، آپ سفر میں ضروری نہیں کہ فلائٹ عمرے یا حج کی فلائٹ ہو، اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو آپ اس طرح پڑھ لیں کہ اپنی زبان سے اپنی اس طرح کہ خالی آپ کی حد تک ہی آواز رہے۔ لیکن اگر آپ جو ہیں عمرے کے گروپ میں ہیں، حج کے گروپ میں ہیں، اور آپ جو ہے اپنے مقصدی سارے لوگوں کا عمرہ آ جائے، تو پھر تو انشاءاللہ آپ بآواز بلند پڑھیں۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو بار بار پڑھیں اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ بیسیکلی اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کا سرونٹ ہوں، غلام ہوں، اور میں جو ہوں تیری حاضری لگانے آیا ہوں، اور تیرا اللہ کوئی شریک نہیں ہے، اور تو ہی جو ہے ساری تعریفیں اور ساری بلیسنگ اور سب کچھ تیرے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں، اور تیرا کوئی پارٹنر نہیں۔ آسان الفاظ میں بتائیے کہ اللہ کی جو ہے ہم جو ہے اس میں شرک کی نفی کر رہے ہیں، اور اللہ کے جو ہے ہمارے معبود ہونے کا اور اس کا جو ہے لا شریک لگا لبیک، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم تیرے غلام ہیں اور تیری بندگی کے لیے آ گئے ہیں، اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، بیسیکلی مفہوم یہ ہے۔ تو مقصد سمجھیں، مفہوم سمجھیں ہر چیز کا، آپ کو ایگزیکٹ اس کے الفاظ نہ آتے ہوں، لیکن اس کا ذہن میں پتہ ہو کہ اللہ کے ساتھ میں یہ کلام بول رہا ہوں تو اس میں کیا میسج کنوے ہو رہا ہے، یا کیا میسج جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، تو پھر دل میں مضبوطی زیادہ آتی ہے، خشوع زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب ہم جو ہے یہ نیت کر لی، تلبیہ کہہ رہے ہیں، اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے ہوٹل پہ، ہوٹل سے ہم نکل رہے ہیں، اب ہم خانہ کعبہ پہنچ گئے ہیں، خانہ کعبہ پہنچ کے جو ہے اب ہم سب سے پہلا کام جو عمرے میں کریں گے، ہم طواف کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو طواف جو ہے 7 چکر کا نام ہے جو خانہ کعبہ کے گرد لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے پہنچ جائیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ مطاف جو خانہ کعبہ کا صحن ہے، جو مین خانہ کعبہ کا ایریا ہے، وہاں پہ طواف کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ فرسٹ فلور پہ کر رہے ہو، سیکنڈ فلور پہ کر رہے ہو، چھت پہ کر رہے ہو، کیونکہ برش کی وجہ سے سچویشن الگ ہوتی ہیں۔ حج پہ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور اور چھت پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے اور آپ کے ساتھ کوئی جگہ مل گئی ہے مطاف میں، تو سب سے زیادہ مزہ تو مطاف میں ہی کرنے میں آتا ہے۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ویل چیئر کے ساتھ مطاف میں الاؤ نہیں کرتے ہیں، جو میرا آخری جو ٹرپ تھا اس میں، تو بہتر ہوتا ہے کہ ویل چیئر کے ساتھ آپ کو فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور یا چھت پہ جانا پڑتا ہے۔ تو آپ کو ریگارڈلیس آپ کون سی فلور پر ہیں، آپ کو اسٹارٹ جو عمرہ اپنا کرنا ہوتا ہے، جو طواف کرنا ہوتا ہے، وہ حجر اسود والا جو کونا ہے، حجر اسود وہ پتھر لگا ہوا ہے، اس کے جو کونا لگا ہوتا ہے اس کے لائن میں جو جہاں پہ بھی آپ کو جگہ مل جائے وہاں سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور سعودی گورنمنٹ نے اچھی بات یہ کی ہے کہ آپ کسی بھی فلور پر کہیں پہ بھی ہوں، چھت پر ہوں، کسی بھی فلور پر ہوں، نیچے ہوں، ہر جگہ ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے یا گرین لائن آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ گرین لائٹ کی ڈائریکشن میں آپ دیکھ لیں گے تو یہاں سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے اپنا طواف۔ تو یہ بہت آسان کر دیا انہوں نے، بہت کلیئر، آپ اس کو مس نہیں کر سکتے۔ گرین لائٹس آر ویری ویزیبل۔ آپ جب جہاں پہنچیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا جو ہے طواف شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ شروع کریں، 1 چکر لگائیں، 2 چکر لگائیں، 3 چکر لگائیں، اس طرح کرتے کرتے 7 چکر لگا لیں، ہر چکر کو گنتے رہیں۔ کمی بیشی کوتاہی ہو جاتی ہے، آدمی بھول بھی جاتا ہے، بہتر ہے کہ کاؤنٹنگ کا کوئی طریقہ رکھیں، اور کاؤنٹنگ کا طریقہ کر کے 7 چکر پورے کر لیں۔ آپ حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پہ ختم کرتے ہیں تو 1 چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں یہ کہ بیچ میں نماز وغیرہ کا بریک آ جاتا ہے، کبھی کبھی نماز شروع ہو جاتی ہے، جماعت کی نماز آ جاتی ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے آپ رکتے ہیں وہیں نماز پڑھیں، وہیں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور 7 چکر جو ہے اس میں آپ اپنے مکمل کر لیں، اور 7 چکر مکمل کرنے میں بعض کچھ احتیاطیں یہ ہے کہ اپنا جو ہے بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ رہے۔ اگر آپ دیکھیں جب چکر لگا رہے ہوں گے آپ، تو آپ کا جو لیفٹ ہینڈ ہوگا یعنی بایاں کندھا ہوگا وہ فیس کر رہا ہوگا خانہ کعبہ کو، اور آپ کا فیس جو ہے نا بیسیکلی فرنٹ پہ فیس ہونا چاہیے جب آپ چکر لگا رہے ہو۔ تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں، ضروری نہیں دیکھنا، اس میں یہ ہے کہ آپ خشوع خضوع کے ساتھ اپنی دعائیں کریں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو اپنے سامنے رکھیں، اور خانہ کعبہ کو اس کے دوران دیکھنا، مستقل دیکھنا۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ دیکھنے کی کوشش مستقل کر رہے ہوتے ہیں اس میں دھکے لگ رہے ہوتے ہیں اور چال آپ کی عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اوائڈ نہ کریں۔ حج و عمرے کے تمام سفر میں جو ہے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے آپ کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی ذات سے کسی کو، اور جو ہے آپ جو ہے کوشش کریں کہ
आपके दूसरे भाई-बहन जो आपके करीब में हैं, उन सबको आपकी वजह से कोई धक्का वगैरह ना लगे, कोई चोट ना लगे, कुछ ऐसी तकलीफ ना हो। ठीक है ना? तो बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कह देना है आपने हर चक्कर में। पहले शुरू भी इसी से करेंगे, हर चक्कर में जब पहुँचेंगे तो यहीं हज़रत असवद के बाद जो ग्रीन लाइट नज़र आ जाए वहाँ पे बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहें, ठीक है ना? और उसके बाद जो है आप जो है जब कंप्लीट कर लें 7 चक्कर तो उसके बाद आप 2 रकात नवाज़ नफ़िल पढ़ लें, ठीक है ना? मुक़ाम इब्राहिम जो है उसके पास पढ़ना मुस्तहब है, ठीक है ना? पुराने ज़माने में तो ऐसी बात है इतना रश नहीं होता होगा, तो सबको गुंजाइश मिल जाती होगी मुक़ाम इब्राहिम के पास पढ़ने की, लेकिन आजकल तो जो है हर वक़्त ही हज़ारों लाखों लोग होते हैं। और आप अगर मताफ़ में कर रहे हैं तो कोशिश करें मुक़ाम इब्राहिम के पास पढ़ लें, नहीं तो खाने काबा में कहीं पे भी पढ़ लें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो मुक़ाम इब्राहिम नहीं मिलता है तो आप खाने काबा में किसी भी जगह पे जो है 2 रकात नफ़िल पढ़ लें। उसके बाद जो है मुस्तहब ये बताया गया ज़मज़म वाटर पी लें, तो ज़मज़म का पानी मिल जाए तो पी लें। ज़मज़म का पानी आसानी से मिल जाए तो पी लें क्योंकि अब जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी मैं जब रिसेंटली गया हूँ तो पहले तो ज़मज़म मक्के में तो हर जगह मिलता था, बेतहाशा मिलता था, कूलर लगे होते थे जगह-जगह और मोया ज़मज़म उस पे लिखा होता था, ठंडे पानी का भी और सादे पानी का भी। लेकिन अब की दफ़ा मैंने नोट किया बहुत कम ज़मज़म के कूलर हैं, उन्होंने मुझे नहीं पता वजह क्या है, सफाई की वजह है या लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ज़मज़म के कूलर बहुत कम जगह लगे हुए हैं, आसानी से मिल जाए तो ज़मज़म इंशाल्लाह आप ज़रूर पिएँ। या आप अपने पास बोतल में भी रख सकते हैं, ज़मज़म लेके रखें और जब आपका तवाफ़ खत्म हो जाए तो आप उस वक़्त पी लें। लोग पानी की बोतलें अपने साथ रखते हैं तो मक्के में जब आप हों, हरम में हो, मदीने में हो, तो आम पानी के मुकाबले में कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ज़्यादा ज़मज़म पिएँ। तवाफ़ में कुछ चीज़ों की आप देख लें कि क्या आपके लिए मतलब कि ममनूआत हैं और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये कि वज़ू का होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। लोग इसको शायद इतना ज़्यादा समझते नहीं बाज़ औक़ात कि तवाफ़ के दौरान वज़ू का करना मस्ट है, वज़ू में होना चाहिए आपको और किसी वजह से वज़ू आपका टूट जाए तो आप वापस जाएँ फ़ौरन और वज़ू करके दोबारा आइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट शर्त है, ठीक है ना? और अपना जिस्म कवर करें, औरा जो है आपके बॉडी का वो कवर होना चाहिए। कोशिश करें वॉक करें, अगर मजबूरी है किसी वजह से आप व्हीलचेयर पे कर रहे हैं तो व्हिच इज़ फाइन, लेकिन देखिए मजबूरी नहीं है तो आप वॉक करके करें। ठीक है ना? पूरे 7 चक्कर मुकम्मल करें और हजर से असरात करते हैं, साथ में अपनी दुआएँ करते रहें, जो भी दिल में दुआएँ हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार सबसे जो है जामे दुआ है अपनी दुनिया आखिरत की भलाई के लिए। और डोंट्स में ये है कि क्या ममनुआत में से आप नजासत वगैरह ना हो, गंदगी ना हो, दुनिया की बातें ना करें, हराम चीज़ों में ना पड़ें, हराम बातें ना करें। बहुत ज़ोर से तलबिया पढ़ना मैंने ऐसा बताया पहले कि वो दूसरों को तकलीफ दे, क्योंकि दूसरे भी ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, उनके भी अस्कार चल रहे हैं, आप इतनी ज़ोर से तलबीया बोल रहे हैं कि वो उनको मुश्किल हो रही है। तो मकसद कहने का ये है कि तकलीफ ना हो आपसे किसी को ना। और काबे पे खुशबू लगी होती है अमूमन उसको लोग टच करते हैं, तो कोशिश करें कि जब आप एहराम की हालत में उम्र मुकम्मल नहीं हुआ है, तो आप खुशबू वाली चीज़ों को टच ना करें। ठीक है ना? बाद में इंशाल्लाह करते रहें। जब आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया, तो आपने 2 नफ़िल पढ़ लिए, ज़मज़म भी पी लिया, घर मिल गया तो उसके बाद आपको सही के लिए जाना है। तो नॉर्मली जो है हजर अस्वद की तरफ से आप जो है शुरू करते हैं और वहीं ख़त्म होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है चल के उस जगह जाना होता है जहाँ पे सफ़ा होता है। तो आप अंदर से जगह बनी होती है, जगह-जगह डायरेक्शन भी होती है, इला सई लिखा होता है वहाँ पे। आप जाते हुए किसी भी जगह पर हैं, किसी भी फ्लोर पर हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर से कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, छत पे हैं तो छत पे, नहीं तो अगर आप नीचे हैं तो नीचे से रास्ता आपको मिल जाएगा सही की तरफ जाने का, सफ़ा मरवा की तरफ जाने का। सफ़ा मरवा बेसिकली 2 पहाड़ियाँ थीं, किसी ज़माने में, अब तो उनके निशानात अभी भी रखे हुए हैं उन्होंने वहाँ पे, जिस पे जो है हज़रत हाजरा जो है वो जब हज़रत इस्माइल के साथ अकेली थी खाने काबा के उसमें एरिया में और उनको प्यास लग रही थी तो वो पानी ढूँढ रही थी। तो वो सफ़ा की पहाड़ी से दौड़ती हुई आती थी, मरवा की पहाड़ी तक जाती थी और जो है मरवा से फिर सफ़ा की तरफ जाती थी कि इस उम्मीद में कि वो काफ़िला नज़र आ जाए तो उनको थोड़ा-सा पानी वगैरह की हो जाए। तो उसके बाद अल्लाह ने उनकी आसानी की, वहाँ से फिर ज़मज़म निकला, वो सारा आपको तफ़सीलात उसकी मालूम होंगी। मकसद ये है कि सफ़ा मरवा जो है 2 पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाने का नाम है। तकरीबन 450 मीटर 450 मीटर का ये रास्ता है और अच्छी खासी लंबी वॉक हो जाती है। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आदमी थक भी जाता है, तवाफ़ करने के बाद शुरू करता है, सही तो हम थके हुए होते हैं और यही अल्लाह का मशक्क़त का जो इम्तिहान है, इसी का सवाब है इंशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनत देख रहा है इसमें, ठीक है ना? तो बात शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होता है। तो अ, स्टार्ट करते हैं आप पहले जो है इसमें और
ایسا کوئی دعا وغیرہ نہیں ہے، لیکن کچھ علماء نے لکھی ہوئی دعائیں آپ ان کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اصل چیز ان دعاؤں سے زیادہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہو، اور دل میں جو ہے آپ اللہ کا ذکر کریں، اور جو ہے دل کی اپنی دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ ان تمام اعمال میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مستحب دعائیں پڑھ لیں، مستحب دعائیں پڑھ لیں، اور جو ہے اس میں اسٹارٹ کریں گے آپ صفا سے جائیں گے، اس کے بعد آپ چلنا شروع کریں گے مروہ کی طرف، اور اس طرح پھر مروہ سے واپس صفا کی طرف آئیں گے۔ تو اس میں بھی آپ گنتے رہنا، آپ کو 7 چکر لگا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب حاجہ جب اتر کے آتی تھی پہاڑی سے، تو پھر دوڑتی ہوئی پہاڑی سے، آپ کو پتہ اترتے ہیں پر چڑھائی سے تو آپ کا ایک پیس زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ پیس بڑھ جاتا ہے بیچ میں، پھر آپ نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے یہاں پہ لائٹیں لگا دی ہیں، گرین لائٹس، جن کے درمیان جو ہے وہ تیز قدم چلنا یا آپ کا جو ہے بھاگ کے اگر دوڑ کے اگر آپ اس ایریا کو کراس کریں تو وہ مستحب ہے۔ تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا تھک گئے ہیں آپ تو آپ نارمل واک کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو مستحب ہے وہ لائٹیں لگا دی انہوں نے، یہاں پہ گرین لائٹس لگی ہیں یہاں پہ بھی، کہ اس ایریا میں آپ جو ہے دوڑ کے نہیں تو تیز چل کے نہیں تو کم سے کم اپنا ایکٹ ایسا کریں، اپنا عمل ایسا کر کوشش کر رہا ہوں آپ تیز چلنے کی۔ مجھے پتا ہے کہ آدمی بعض اوقات بہت تھک جاتا ہے، ساتھ بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ سب چیزیں کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی کوشش کریں، اور اپنے جسم کی عمل سے کہ کوشش کر رہے ہیں آپ۔ اللہ جو ہے وہ آپ کے دل کی نیت کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے آپ کی سچویشن میں ہے، اور اللہ کو ہر کسی کے دلوں کا حال معلوم ہے، تو اس لیے اپنی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، اپنے علم کے حساب سے اپنی کوشش کرنا، اور انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو مسٹ ہے، لیکن اس کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے، اس میں بغیر وضو کے بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ وضو ہونا ہمیشہ اچھی بات ہے، ایک مسلمان کے لیے باوضو رہنا ہمیشہ پورا دن 24 گھنٹے میں ہر عمل اچھا ہے وہ باوضو رہ کے، لیکن یہ کہ وضو نہیں ہے اگر تو صحیح آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ ہے ایسا نہیں کہ آپ کو جا کے وضو کر کے آئیں اور دوبارہ صحیح شروع کریں، اس میں علماء نے گنجائش بتائی ہے، تو واللہ عالم یہ بہت اچھی بات ہے، جہاں گنجائش ہے دین کی تو اس میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو غیر ضروری مشقت سے بچائیں، اور جہاں گنجائش ہے اس کو استعمال کریں، اور جہاں گنجائش نہیں ہے تو اس کو آپ گنجائش نہ بھی نکالیں، یہ بھی ضروری ہے کہ بلا وجہ کی گنجائش نہ نکالی جائیں، اور جو ہے دین کو اللہ نے اور آپ کے رسول نے جیسا ہمیں سکھایا ہے اسی طرح جو ہے عمل کرنے کی کوشش کی جائے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آخری عمل جو ہے، جب آپ کا صحیح مکمل ہو جائے گی تو جو حلق یا قصر کراتے ہیں، جو بال کٹوانے کا یا بال منڈوانے کا عمل ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ تو سب سے مستحب عمل تو یہ ہے کہ آپ حلق کروائیں، مردوں کے لیے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حلق کرائیں، یعنی کہ آپ شیو کر لیں اپنے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں حلق، اپنے ٹرین نہیں کروا سکتے ہیں، گنجے نہیں ہو سکتے ہیں، شیو نہیں کر سکتے ہیں سر پہ، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لوگوں کے اپنے وجوہات ہوتے ہیں، لیکن کسی کے سر پہ کوئی دانے نکلے ہوئے ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، اور وہ زیادہ مشکل میں پڑ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قصر بھی کر سکتے ہیں جو کہ ٹرم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کام آپ کو حلق قصر کرنا ہے حرم کی باؤنڈری کے اندر کرنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ جدہ سے عمرہ کرنے آئے تھے اور آپ نے کہا تھا جدہ واپس جا کے میں کر لوں، تو یہ مناسب نہیں ہے، حرم کی باؤنڈری کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور زیادہ بہتر مستحب عمل یہ ہے کہ آپ حلق کروائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بہتری بتائی ہے۔ اچھا، جب تک آپ کا حلق قصر مکمل نہیں ہو جاتا، آپ اسٹیٹ آف احرام، یعنی احرام کی ساری پابندی آپ پہ لگیں گی، لازم ہوں گی، تو اس لیے ابھی تک ایزی مت لیں، یہ مت سمجھیں کہ میں جو ہوں ناخن کاٹ سکتا ہوں، یا میں کچھ اور دوسرے کام جو ممنوع تھے کر سکتا ہوں، بالکل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے بال نہ کٹ جائیں یا بال اتر نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ قصر نہیں کر رہے، آپ جو ہے حلق نہیں کر رہے، سوری، اور قصر کر رہے ہیں، جو کہ ٹرم کر رہے ہیں، بالوں کو چھوٹا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ 1 انچ یا اس سے زیادہ بال کٹوائیں، اور وہ کتنا کٹوائیں؟ سر کا 1/4 حصے کے جو ہے کم سے کم، ٹھیک ہے نا۔ پورے سر کے کٹوائیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ آپ پورے سر کے کٹوائیں، یہ جو کم سے کم 1/4 حصے کٹوائیں، اور جہاں پہ جو حرم کے اطراف میں جو وہ ہے اپنے جو ہیئر ڈریسرز ہیں، جو آپ کی دکانیں ہیں وہاں پہ، ان کو سب معلوم ہے، آپ ان کو بتا دو گے تو وہ اپنے اسی طریقے سے کرتے ہیں، وہ ہر سر کے ہر حصے سے 1 انچ کاٹتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دو گے میں نے جو ہے وہ اپنا قصر کرانا ہے، تو وہ اسی حساب سے بال کاٹتے ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اور کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور آج کل تو حرم کے اطراف میں دکانیں بہت زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو چاہیے۔ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں کہ آپ دکان سے کٹوائیں، آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں، اپنے کوئی دوسرا جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی آپ کے بال کاٹ سکتا ہے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اگر کسی کا عمرہ مکمل نہیں ہوا ہے
تو وہ نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ اب تک وہ حالت احرام میں ہے، اور حالت احرام میں آپ بال نہیں کاٹ سکتے، آپ کو معلوم ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کسی دوسرے آدمی سے اگر اپنے بال کٹوا رہے ہیں تو میک شیور کہ اس کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی دوسرا عورت یا مرد آپ کے ساتھ تھی اور اس کا عمرہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، وہ آپ کے بال کاٹ رہا ہے، تو اس کا اپنا عمرہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو دم دینا پڑے گا پھر۔ عورتوں کو شیو تو کرنا ہی نہیں ہوتا بالکل، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بالوں کو آخر میں جو چٹیا کا کونا ہوتا ہے 1 انچ وہاں سے کاٹنا ہوتا ہے، 1 انچ کاٹ لیں، جو زیادہ کاٹ لیں جو بھی ہے، لیکن یہ کہ عورتیں جو ہے ان کے لیے ظاہر سی بات ہے شیو کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ الحمدللہ اس وقت تک آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور آپ جو ہیں اب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں، اور اب اپنے جا کے ہوٹل جا کے اپنے جو ہے نارمل کپڑے پہن لیں، نہ شاور لے لیں، جو بھی احرام کی پابندی تھی اب آپ ہٹ گئی ہیں، اب آپ نارمل اپنی لائف میں جس طرح ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں، آپ احرام کی چادریں پہن کے گھومتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پابندی سے باہر آ گئے۔ کچھ کلیریفیکیشن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں عموماً، خاص طور پہ طواف میں اور صحیح میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے ساتھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور پریگننٹ عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو تھک جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آدمی، اور خاص طور پہ بعض اوقات بہت لمبے لمبے سفر سے لوگ آتے ہیں، ڈائریکٹ بس چیک ان کر کے ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں، تو بہت زیادہ تھکا ہوا آدمی ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کو ایز اے طواف میں بھی اور صحیح میں بھی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بریکس لینا پڑتا ہے، کبھی کبھی آپ ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو تھوڑی دیر، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دیر آپ ریسٹ کر لیتے ہیں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے، اور اس میں آپ سب سے اچھا تو یہ کہ کنٹینیو کریں، ایک دفعہ شروع کیا طواف تو ختم ہی کر لیں، پورا صحیح بھی شروع کیا ختم کر لیں، لیکن اگر بیچ میں بریک لے لیتے ہیں، چھوٹے موٹے بریک لے لیتے ہیں، نماز کا بریک بھی آ جاتا ہے آپ کا، اور کبھی کبھی واش روم جانا پڑ گیا آپ کو، کبھی جو ہے وضو ٹوٹ گیا، وضو کے لیے جانا پڑ گیا، اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہیں، یا ویسے ہی آپ نے کہا تھوڑی دیر میں سستا لوں، بیٹھ کے ریسٹ کر لوں، تھوڑی سی انرجی گین کر لوں، پھر کر لوں، تو وہ سب صحیح ہے انشاءاللہ۔ نماز شروع ہو جاتی ہے تو نماز کے لیے تو لینا ہی ہوتا ہے بریک، وہیں پہ رک جاتے ہیں جہاں ہوتے ہیں، اس کے بعد وہیں پڑھتے ہیں، دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ بہت لمبے لمبے بریک، 4 5 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا، بھائی ظہر میں شروع کیا، اب عصر کا ٹائم ہو گیا، آپ ختم ہی نہیں کر پا رہے، یا فجر میں آپ نے شروع کیا، پھر ریسٹ لے لیا، چلے گئے ہوٹل، اب سمجھ رہے ہیں نا، پھر سوچا کہ بعد میں آگے کر لیں گے، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں اوائڈ کریں، لمبے بریکس کو اوائڈ کریں، چھوٹے موٹے بریک لے لیے، 15 منٹ 20 منٹ کا ریسٹ لے لیا، اٹس اوکے، آئی تھنک دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ہاف این آور کا بریک بھی لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بہت لمبے لمبے گھنٹوں پہ طویل محیط جو ہوتے ہیں 3 3 4 4 گھنٹے کے، تو وہ اس کو اوائڈ کریں، اگر یہ سچویشن ہو گئی کسی وجہ سے ایسا کرنا پڑا ہے تو بہتر ہے کہ وہاں اپنے جو عالم ہیں، مفتی ہیں، کسی ان سے گائیڈنس لیں گے، کوئی ایسی سچویشن آپ پہ کوئی آپ کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوشش کریں نہ ایسی سچویشن آئے، لیکن آ جاتی ہے، مجھے پتہ ہے زندگی ہے، آدمی کے پاس بڑی انفارچونیٹ سچویشن آ جاتی ہیں، تو معلومات آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ہمیشہ کہ سچویشن آئے تو میں نے کیا کرنا چاہیے، تو کوشش کریں اوائڈ کریں، لیکن سچویشن آ جائے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے جو آپ اس میں کر سکتے ہیں کریں، اور بعد میں کسی عالم مفتی سے فتویٰ معلوم کر لیں کہ میں نے یہ ساتھ یہ سچویشن ہوئی تھی، میں نے یہ کیا تھا، تو یہ صحیح ہے غلط ہے، یا کوئی دم تو نہیں ہے کوئی سچویشن میں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو گائڈ کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ پریگننٹ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی ہو سکتے ہیں، ایلڈرلی بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ تمام سچویشن، بچے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اس میں یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے بہت آسانی کر دی ہے اب، اور ویل چیئر آپ آرام سے لے سکتے ہیں، اپنے گھر کی ویل چیئر لے آ سکتے ہیں، حرم کے ایریے میں بھی وہ آپ کو پاسپورٹ دکھا کے آپ کا جو ہے ویل چیئر دے دیتے ہیں فری میں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ واپس لا کے وہیں چھوڑ دیں، نہیں ہو رہا اگر وہاں پہ تو آپ جو ہے اپنی ویل چیئر لے آئیں، سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے، آپ کو آسانی رہتی ہے، آپ کے کنٹرول میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اہم چیز یہ کہ ویل چیئر پہ جو لاسٹ اسٹیپ تھا اس میں پہلے تو الاؤ کرتے تھے، اب جو ہے وہ مطاف کا جو مین صحن ہے وہاں پہ ویل چیئر کے ساتھ بالکل الاؤڈ نہیں ہے، تو آپ کو اوپر والے فلورس پہ جانا پڑے گا، لمبا چکر ہے اس میں سرکل لمبا ہے، اور طواف کا، لیکن وہ ہے تقریباً گھنٹے سے اوپر لگ جاتا ہے اس میں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ اوپر جائیں، آپ خود سے ویل چیئر چاہیں، سب سے اچھی بات ہے، اپنے ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا، جس کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں اس کو بھی ثواب ملے گا آپ کو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، خود چلا نہیں سکتے ہیں، تو آپ وہاں پہ ویل چیئر یا نہیں ہے آپ کے پاس تو وہاں پہ ہائر کر سکتے ہیں، طواف کے اطراف میں جو ہے بہت سارے وہ یہ سعودی جو الاؤڈ جو ان کے ہوتے ہیں خادم وغیرہ، وہ پیسے لے کے آپ کو کرا رہے ہوتے ہیں، ان کے ریٹس فکس ہوتے ہیں، آپ ان کے نیگوشیٹ کر لیں ریٹس، ٹھیک ہے نا؟ اور حرم کے شروع میں بھی انٹرنس پہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور طواف کے ایریا میں آپ جاؤ گے وہاں پیچھے قریب میں بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پرائزز ان کی نیگوشیٹ کرنے والی ہوتی ہیں، اہم چیز یہ ہے کہ وہ زیادہ بتاتے ہیں، تھوڑا سا آپ ان کو
عربی نہیں آتی، عربی بولتے ہیں زیادہ تر، وہ عربی نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے فون پہ آپ اپنا پرائز لکھ کے دکھا دو کہ بھائی یہ ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ویسے زیادہ تر یہ چھوٹی موٹی اردو سمجھتے ہیں یہ لوگ سب، 100 200 ریال، 100 ریال 200 ریال 300 ریال 50 ریال، اتنی اس طرح کے الفاظ سب بولتے ہیں. لیکن زیادہ اگر مشکل ہو رہی ہے تو آپ فون کے کیلکولیٹر پہ لگا کے دکھا دو ان کو بھائی کہ اتنے پیسے دوں گا میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کر لیں. اس کے بعد ایک بڑا اچھا سسٹم یہ نکالا ہے کہ انہوں نے جو سعودی گورنمنٹ نے اب جو ہے الیکٹرک اسکوٹر بھی نکال دی ہیں، بہت آسانی کر دی انہوں نے. اور الیکٹرک اسکوٹر جو ہے وہ 1 سیٹر اور 2 سیٹر کے اس میں آتی ہیں، 2 سیٹر بھی ہوتی ہیں، اور فکس رینٹ ہے اس کا. تو میرے خیال میں اس لنک میں نے ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں. میرے خیال میں طواف کے لیے 115 ریال تھا، اور طواف اور صحیح دونوں کے لیے شاید 230 ریال تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. اس لنک پہ آپ تفصیلات دیکھ لیجیے گا، اس میں اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے. ڈاؤن لوڈ کر لیں گے آپ اس کو ویڈیو کو، تو اس کی سلائڈ کو، تو اس میں یہ لنک ہائپر لنک کے طور پر آئے گا جس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 آپشن آپ کے پاس ہیں. انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا، جو آپ بہترین کر سکتے ہیں. میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے، ارادے کو دیکھ رہا ہے. تھوڑی بہت مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، اور اللہ سے مانگیں کہ ان مشکلات پریشانیوں میں جو آپ اپنا بیسٹ، اپنا بہترین عمل کر سکیں اپنے علم کے حساب سے، تو انشاءاللہ اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اور دعا کون سی پڑھنی چاہیے طواف میں یا صحیح میں؟ دیکھیں، مسنون اذکار کوئی بھی پڑھ لیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور اپنی لوکل لینگویج میں دل میں دعا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے بھائی بندوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سب کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے دل میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے. یہ تو آپ سب سے آسان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھتے رہیں. تیسرا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں، تو سب الاؤڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اصل چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ دل لگائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ عمل کریں، اور خالصتاً اللہ کے لیے رکھیں، دکھاوا نہ ہو اور اس میں شو آف نہ ہو. بس یہ ہو کہ میرا بر اللہ کے لیے، اللہ ہی اس کا ثواب دینے والا ہے. میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اور جو دنیا کے سب سے بابرکت مقام پہ کھڑا ہوا ہوں. تو یہاں پہ یہ اس ارادے نیت کے ساتھ انشاءاللہ کریں اور دعائیں کریں. اور مجھے پتہ ہے کہ انسان جاتا ہے اور یہی بھی پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ کب زندگی میں آنا ہو نہ ہو. تو دل میں جو آپ کی دعائیں وہ بھی کریں، مصنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے. بعض اوقات آدمی بڑی مشکل سچویشن میں ہوتا ہے اور بڑے امیدیں لے کے اللہ کے دربار میں آتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ قبول بھی کرتا ہے، پوری بھی کرتا ہے. تو انشاءاللہ جو دل میں آپ کی دعائیں ہیں وہ کیجیے اچھی طرح. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اکثر کہ میں عمرہ کرنے آیا ہوں اور میں مدینہ نہیں جا سکا، تو روضہ رسول پہ حاضری نہیں ہوئی ہے، کیا میرا عمرہ ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا عمرہ. روضہ رسول پہ حاضری ایک الگ عمل ہے، اور عمرہ ایک الگ عمل ہے. اور عمرہ اگر آپ نے خانہ کعبہ میں جو ہم نے پیچھے بتایا طریقہ کر لیا تو عمرہ آپ کا ہو گیا انشاءاللہ. اور یہ ضروری نہیں ہے عمرے کے لیے کہ آپ مدینہ شریف، مدینہ منورہ روضہ رسول پہ حاضری دیں. البتہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت مستحب عمل ہے، اور یہ ریکمینڈڈ ہے. جب ہم اپنی اتنی دور سے جا رہے ہیں اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اپنے ٹرپ کو اس طرح پلان کریں کہ مدینے میں بھی ہم کچھ وقت گزاریں اور روضہ رسول پہ حاضری دیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مسجد کے لیے زیارت کے لیے جانا مستحب نہیں قرار دیا گیا کہ کسی مسجد کو، خالی مسجد کو دیکھنے کی نیت سے جائیں. لیکن 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی آپ زیارت کی نیت سے جا سکتے ہیں، جس میں ایک خانہ کعبہ جو مسجد حرام ہے، اور مسجد نبوی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کی مسجد اقصی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیے بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے آپ زیارت کی نیت سے جا سکتے ہیں ان 3 مسجدوں کو خالی. تو جب اتنی بڑی بات ہے تو ہم جو ہے اس حدیث کی ڈائریکشن میں انشاءاللہ جب پلان کریں اپنا ٹرپ، تو اس طرح پلان کریں کہ ہم جو ہے وہ مدینہ شریف کا بھی چکر لگائیں، اور بھلے سے کم ٹائم کے لیے لگائیں، 2-4 گھنٹے کے لیے لگا دیں. اور یہ ہے کہ روزہ رسول پہ حاضر ہو جائے، موقع مل جائے تو ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری مشکلات کو سمجھتا ہے. اللہ ہم سے زیادہ ہماری مشکلات کو سمجھتا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے گا. اور ایک بڑا اہم سوال یہ آتا ہے زمزم کا، کہ زمزم ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ بھائی زمزم کا سلسلہ یہ ہے کہ زمزم کے لیے جو ہے سعودی گورنمنٹ نے پورا سسٹم بنا دیا ہے، اور مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، دونوں جگہ یہ ہے سلسلہ کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں اپنا، اور جدہ ایئرپورٹ پہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ، تو باہر جو ہیں وہ زمزم کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، زمزم سیل پوائنٹ کہتے ہیں. زمزم سیل پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے بالکل باہر ہی، نظر آئے تھے. تو یہ اتنا مطلب آپ اس کو مس نہیں کر سکتے. وہاں جا کے آپ اپنا ویزا یا پاسپورٹ دکھائیں اور فیس پے کریں. زیادہ فیس نہیں ہے میرے خیال میں $10 کے اندر ہی ہے. اور ایک دیتے ہیں وہ بوٹل یہ 5 لیٹر کی، ٹھیک ہے نا. اور یہ بوٹل دیتے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے سیل پیک ہوتی ہے، بڑا طریقے سے ہوتا ہے، اس میں لیک ہونے کا گنجائش نہیں ہوتا، اور بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے یہ. اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ
سعودی ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد ایئر لائن، مڈل ایسٹ کی زیادہ ایئر لائن، ایون پاکستان کی ایئر لائن بھی ہوتی ہیں، پی آئی اے وغیرہ، وہ جو ہے پاکستان کی ایئر لائنس بھی ان کو کیا کرتی ہیں کہ ایکسٹرا ویٹ کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں، یہ الاؤڈ ہوتا ہے پر پیسنجر ایک، جو یہ زمزم واٹر ہے اس کو الاؤ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ آرام سے اپنا لگیج بیگ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ 2 عموماً لگیج بیگ جو ہوتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہر پیسنجر جو ہے وہ 1 یا 2 لگیج بیگ کے ساتھ ہر پیسنجر ایک یہ زمزم کی بوٹل، یہ سیل پیک بوٹل لے سکتا ہے، لے جا سکتا ہے، اور بغیر کسی ویٹ میں کاؤنٹ ہوئے اور بغیر کسی ایکسٹرا چارجز کے، ٹھیک ہے نا. دوسری ایئر لائن باہر کی مجھے نہیں پتا ان کی سچویشن کیا ہے، وہ چارج کر سکتے ہیں مے بی، بٹ ایٹ لیسٹ گڈ تھنگ از کہ جو عمرہ حج کے لیے جو جدہ آتی ہیں، مدینہ ایئر لائن آتی ہیں، زیادہ تر اس کو الاؤ کرتی ہیں فری میں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے، لوگ جو ہیں جب جاتے ہیں حج اور عمرے پہ، تو وہ اپنے ساتھ جو پانی وانی پیتے ہیں، منرل واٹر کی بوٹلز ہوتی ہیں، خالی بوتلوں کو لے آتے ہیں اور ان میں پانی بھر لیتے ہیں اور اس کو اپنے لگیج میں رکھ لیتے ہیں. رکھ سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، میں اس کو منع نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ لیک ہو سکتا ہے، آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، آپ کا سامان خراب ہو سکتا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ لگیج پہ جب اسکیننگ مشین سے گزرے گا تو سعودی گورنمنٹ روک بھی سکتی ہے. مطلب مجھے پتا ہے نہیں روکتے، زیادہ تر لوگ لے آتے ہیں، لیکن وہ روک بھی سکتے ہیں. تو اس میں رسک ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ رسک ہے، اپنے آپ کا رسک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹرائی کرنی چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں. اور باقی آپ کی اپنی مرضی، ایسی بات ہے، یہ تو ایک آپ کا ذاتی عمل ہے، ذاتی رسک ہے آپ کا، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کیجیے. اور عمرے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے ذریعے ہی جائیں، ٹھیک ہے نا. آپ خود اپنے پرسنل ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ خود ہی آپ ویزا ارینج کریں، خود ہی ہوٹل ارینج کریں، خود ہی آپ عمرے کا جو ہے پرمٹ وغیرہ لے کے کریں. تو میں تو خود ہی کرتا ہوں، میں تو کسی اس کے ساتھ نہیں جاتا. میں کافی عرصے سے الحمد للہ اللہ مجھے موقع دے رہا ہے تو میں جا رہا ہوں کافی سالوں سے. تو میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹریول ایجنٹ آپ کو آسانی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ضرور لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات ٹریول ایجنٹس کے پیکیج بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ بہت محنت بھی کرتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل حرج نہیں، آپ ٹریول ایجنٹ سے ہی لیں. لیکن کسی وجہ سے اگر آپ جا رہے ہیں، خاص طور پہ کینیڈا سے، امریکہ وغیرہ سے لوگ آتے ہیں، تو آپ اپنے پرسنل ٹرپ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آرام سے کر سکتے ہیں. اور میں نے اس پہ ایک پوری ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، سلائڈ ڈیک بھی بہت ڈیٹیل میں تیار کیا ہوا ہے. آپ یہ سرچ کر لیں یوٹیوب پہ، آپ کو مل جائے گا، یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا. تو اس میں نے ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ آپ کیسے ویزا ارینج کریں، کیسے پرمٹ لیں، آپ کیسے ہوٹل ارینج کریں، کیسے آپ موبائل سم ارینج کرنی ہے، کیسے آپ کا ٹریولنگ ارینجمنٹ کرنے ہیں. تو ساری تفصیلات اس میں موجود ہے الحمد للہ، اس آسانی کے لیے کہ کوئی اگر خود کرنا چاہے. کیونکہ خود میں کینیڈا میں ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ٹریول ایجنٹس کے ساتھ بہت فلیکسیبل نہیں ہوتا. پاکستان انڈیا میں تو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ فلیکسیبلٹی بالکل نہیں ہوتی ہے. وہ آپ ان کی ڈیٹس میں آپ کو جانا ہوتا ہے، ان کے ٹائمنگس کو میچ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ خود ارینجمنٹ کر لیں اپنے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور آپ خود آرام سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میرے بھائی بہنوں، یہ ساری تفصیلات میں نے بیان کر دی ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ اللہ سے جب اللہ کے حضور جائیں، دربار میں جائیں، تو میرے حضور لیے بھی، میری فیملی کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ اللہ آپ کا عمرہ بھی قبول کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اور جو ہے جو بھی ہماری کاوشیں ہیں، اللہ ہماری نیت کو، ارادے کو دیکھتا ہے، ہماری کاوشوں کو قبول کرے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے دین اور دنیا کی بھلائیاں اور خیر عافیت لکھے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.